पिया रंग काला हिस्सा अव्वल में स्पेन के दूरअफ्तादा साहिल पे एक कदीमी मतरूक रोशनी के मीनार में दुनिया वालों से दूर छुपे हुए कोढ़ के मर्ज में मुब्तला मर्द व जन से नागहानी तौर पे मेरी मुलाकात होती है। वो मुझसे मिलने और खुलकर सामने आने से गुरेज़ां होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं इनसे मिलकर इन जैसे अजाब में मुब्तला हो जाऊं, लेकिन मैं उनमें मौजूद एक डॉक्टर मियाँ बीवी की इंसान दोस्ती और डॉक्टर होने के नाते उनकी अजीम कुर्बानी की कहानी सुनकर बेहद मुतासिर होता हूँ कि कैसे उन्होंने यहाँ मौजूद इन बदनसीब कोड़ियों का इलाज शुरू किया। लेकिन कुछ अरसा बाद वो दोनों मियाँ बीवी लाख एहतियात के बावजूद खुद भी इस मनहूस मर्ज का शिकार हो गए थे, और फिर इन्होंने अपनी बाकी अच्छी बुरी जिंदगी इन्हीं साथियों के साथ गुजारने का फैसला कर लिया। तब से अब तक खुद भी मरीज होने के बावजूद अपने साथियों के इलाज मुआवजा तीमारदारी में मगन थे। मैं उनकी इस कुर्बानी और जज्बा खिदमत से मुतासिर होकर उनका साथ देने का फैसला करता हूँ, जबकि वो मुझसे सहमत नहीं थे। उन सब का इसरार था कि मैं फौरन यहाँ से चला जाऊं और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दूं, अपनी जान बचाऊं। सो एक लम्हा के लिए मेरे दिल में भी लहर आई। मैं तो यूं ही अपनी खाना खराबी आवारागर्दी की आदत से मजबूर सदियों पुराना मीनार देख कर इधर निकल आया था। पराए फट्टे में पांव फंसाने से बेहतर है कि ऊपर ऊपर हमदर्दी जताकर नीवा नीवा निकल लूं। मगर अचानक मुझे वो नीम पागल मोटरसाइकिल वाला, जो इस वीराने और जहन्नुमज़ार में उनके खाने पीने और दवा दारू का बंदोबस्त बगैर किसी लालच मुआवजा करता था, उनकी लहू और पीप भरी पट्टियां, बदबू छोड़ते हुए चीथड़े और दीगर इस्तेमालशुदा चीजें अपने हाथों उठाकर समंदर में फेंकता, उनकी ख्वाबगाह और इबादत के नंगे फर्श से उनके जख्मों की गलाजत साफ करता था। ये सब सोचते सोचते मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं उन मकहूर बदनसीब मर्दोजन को अजीब सी नजरों से देखने लगा, जो तस्लीम और रजा के जिंदा पैकर थे। फिर मेरी निगाह उन डॉक्टर मियाँ बीवी पे पड़ी, जिनका चेहरा नाक और होंठों से खाली था, जबड़ों की हड्डियां नंगी थीं, हाथों की आधी उंगलियां झड़ चुकी थीं। यहाँ सबका करीब करीब यही हाल था, और ये सब मुसलमान थे। अल्लाह जो हकीम भी है और शिफा देने वाला भी। ऊपर से अमर खुलते ही मैंने उनके इलाज की ठान ली, लेकिन यहाँ कौन सी मेरे पास अद्वियात, इलाज के लिए दीगर सामान या जरासीम कुछ इंजेक्शन थे। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने अंदर का संदूकचा टटोला, खोला, कुछ लाहौती नुस्खे निकाले, अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो गया। अल्लाह जानता है कि उन कोड़ियों जजामियों के साथ मैं खुद भी कोड़ा बन गया था। कहीं कोई एहतियात रवा न रखी और ना छूत छात का कोई ख्याल किया। जिन उंगलियों से उन्हें खिलाया, बिन धोए उन्हीं हाथों से खुद भी खाया। उन्हें नहलाया, धुलाया, पहनाया कि अब उन डॉक्टर मियाँ बीवी की तरह मैं भी उनके मरने जीने में शामिल होने का फैसला कर चुका था। अपने एक मखसूस तरीका इलाज के मुताबिक साहिल समंदर पे जमीन का वो खास किता तलाश किया, जो अपने बातिन में जिंक और पारे के हमरा तांबे के मुरक्कबात का हामिल समझ में आया था। मालूम हुआ कि समंदरी मखलूक अज किस्म केकड़े, घोंघे, समंदरी घोड़े, कछुए, पोंगड़े, झींगे, समंदरी मकड़े, मच्छर वगैरह समंदर और साहिल की ऐसी जगहों पे खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, जिधर इनकी मन भाती खुराक, हरारत और मकनातीसी लहरों की झुंझुनाहट मौजूद होती है, जो उनकी मिजाजी जिबिल्ली कैफियत में तहरीक पैदा करती हो। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और दीगर आबी मखलूक भी इन्हीं फितरी तकाज़ों पे सफर बसर करती है। इसी में ही इनकी बका और इर्तिका का राज पिन्हा है। समंदरी मखलूक पे ही क्या मौकूफ, कायनात की सारी मखलूक़ात अपने अपने खमीर की जानिब मुल्तफित होती हैं। इंसान ख्वाह कितना ही अरसा खलाओं या पानियों में रहे, मगर चैन उसे जमीन पे ही आएगा। मछली पानी में, परिंदा फिजा में, शाहीन चट्टानों पे, तयूर वहूश जंगलों में, सांप बाबनियों में, न्योले ममोले बिलों में और तेल तिलों में। साहिल पे अपने इलाज के मुताबिक जगह तलाश करके डॉक्टर मियाँ बीवी की मदद मुशावरत से गड्ढे खोद कर उन्हें रेत में दबा दिया गया। इस तौर के इनके चेहरे
اور ہاتھ بازو قدرے باہر رہیں اور وہ کسی اشد ضرورت سے اپنی مدد آپ کے تحت باہر بھی نکل سکے۔ مینار کے آس پاس اجاڑ کھلیانوں میں جنگلی پودینے اور تلسی نیازبوں کے پودے آسانی سے دستیاب ہو گئے تھے۔ ان کے عرق سے تر بتر کپڑے کی پٹیاں چیتھڑے زخموں پر لپیٹ دیے گئے تھے۔ یہی عرق ان کو پلا کر خدا اور اس کی سمندری مخلوق اور مٹی، ریت، پانی، روشنی اور ہوا کے سپرد کر کے میں واپس اپنے عارضی مستقر کی جانب چلا آیا تھا، جدھر وہ بغلول قسم کے میاں بیوی میزبان میرے منتظر تھے، جن کا وہاں سبزیوں کی ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ مجھے بلیک میجک ماسٹر سمجھتے ہوئے کچھ جاننے سیکھنے کی جستجو میں رہتے تھے۔ میں ایک روز بعد واپس مینار پہ پہنچ آیا تھا۔ میری ایک دن کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر میاں بیوی نے عین میری ہدایت کے مطابق ریت میں دبے ہوئے مریضوں کی دیکھ بھال کی تھی۔ شہر سے لائی ہوئی دوائیں اور خصوصی طور پر کاٹن کی پٹیاں، تولیے، چادریں اور اینٹی بائیوٹک صابن اور کچھ مرہمیں وغیرہ نے علاج معالجہ میں بے شمار سہولتیں پیدا کر دیں۔ پہلے دن کے تجربے نے مریضوں کے اندر ایک خاطر خواہ تبدیلی محسوس کی گئی۔ اب باقاعدہ ایک شیڈول بنا کر علاج کا سلسلہ کر دیا گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ علاج کے تیسرے روز ایک مریض چل بسا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا انتہائی قابل اور صابر انسان تھا۔ مینار کے اوپر چڑھنے، آخری دروازے کا قفل کھولنے میں اس اچھے انسان نے میری مدد کی تھی۔ کفن دفن کے روز ریت کے علاج کو مؤخر کرنا پڑا۔ چوتھے روز تک یہاں کی باہمی فضا بڑی بوجھل سی رہی۔ لگتا تھا اس ہمدرد شخص کی طبعی موت نے ان سب کو انتہائی سوگوار کر دیا تھا۔ اب جب ریت کے نئے کھدے ہوئے گڑھوں میں اترنے کا موقع آیا تو اچانک ایک مریض نے انکار کر دیا کہ موت سے رستگاری نہیں، اور اگر علاج کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو باقی ماندہ تباہ حال جسم اور اعضاء کے ساتھ زندگی کا کوئی معقول جواز باقی نہیں رہتا۔ یہ مایوسی کی انتہائی خطرناک صورت تھی۔ اس کے باوجود میں نے ڈاکٹر میاں بیوی کی حد تک ریت والا علاج جاری رکھا۔ عرض کرتا چلوں کہ اس طریقہ علاج میں مریض کے لیے ہر روز ایک نیا گڑھا تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر مریض ایک سے زیادہ ہوں تو درمیانی فاصلہ کم از کم 10-12 فٹ ہونا چاہیے، اور مریض کا گڑھا ساحل پہ اتنی دور کہ سمندر کی لہریں رات دن کسی وقت بھی گڑھے تک نہ پہنچ پائیں، بلکہ گز 2 گز پیچھے ہی رہیں۔ رات کو سمندر کناروں تک چڑھاتا ہے، جبکہ دن میں وہ بہت پیچھے تک اترا ہوا ہوتا ہے۔ علی الصبح، اگر آپ ساحل سمندر کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی بہت آگے تک پہنچ کر پیچھے ہٹا ہے، اور گیلی گیلی نرم ریت پہ ہر سو چھوٹی بڑی سیپیاں، گھونگے، سمندری گھاس، کائی اور علم غلم جو سمندر میں پھینکا جاتا ہے، سمندر اسے رات کو ساحل پر لا کر ڈال جاتا ہے۔ ساحل اوپر سے ریتلا نمدار دکھائی دیتا ہے، مگر نیچے سے لبالب ہوتا ہے۔ 1-2 فٹ کھود لو تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ سمندر جو کنارے سے دکھائی دیتا ہے وہ تو اس کے ایک پہلو کی محض ہلکی سی جھلک ہوتی ہے۔ اس کی وسعت دامانی کا خفیف سا اندازہ چاہیے ہو تو کسی کشتی جہاز پہ سوار ہو کر لمبے سفر پہ نکل لیں۔ رات دن کے کسی تنہا لمحوں میں عرصے پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے چاروں طرف دور و نزدیک نظر دوڑائیں، خوب توجہ دیں۔ اس کی بے قرانیوں، اس کے دھیرج، اس کی موجوں، لہروں، جھکولوں، ہلکوروں پہ غور ہو، اس کی بے قراریوں، تندیوں، تراریوں پہ طرفہ نگاہ کریں تو پھر شاید سمجھ آئے کہ اسے سمندر، ساگر، قلزم اور بحر کیوں کہتے ہیں، جبکہ جو کچھ اور جتنا کچھ آپ کی نگاہوں کے روبرو ہے وہ محض اس کی اوپر کی سطح کا ایک ادنا سا منظر ہے۔ اصل سمندر تو اندر کے اندر کہیں ہوتا ہوگا۔ افلاک کی وسعتوں، آفاقیت کے بے کنار وسیلوں، سمندر کی پراسرار پنہائیوں، دنیاؤں کے اندازے لگانا کم از کم اس لمحہ موجود تک تو ممکن نہیں ہو سکا۔ ہاں، جن کو رب الحکمت اور عظمت نے چشم بینا عطا فرمائی ہے ان سے کچھ بعید نہیں۔ عالم سور کا مذکور کیا، یہ پراگندہ تباہ لوگ تو عالم کبیر سے بھی پرے تک کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ نہ پوچھ ان زہرہ جبینوں کے اختیار کی بات، یہ لوگ کون و مکاں
زیر دام رکھتے ہیں۔ جل پریوں کا جہان فسوں، زیر آب دنیا اس دنیا کی سب سے خوبصورت دنیا ہے۔ اس کے بعد سیارگاں یعنی مہر و ماہ و نجم و نگار کے سلسلے، قوس قزح دھنک کے رنگ، ابر باراں، جھرنوں آبشاروں کی معطر پھواریں، ترنم ریزیاں، جگنوؤں کی چاندنی راتیں، برف زاروں میں آب پارا کے معبد، وادیوں مرغزاروں میں میٹھی دھوپ کے پڑے پڑاؤ، کیا کیا نہ اس جہان رنگ و بو میں ہوگا۔ لیکن کیا کہیے کہ جو بو قلمونی، ہما اقسامی، سور صنم گری، جمالی جدت و جودت، کثیر التعدادی اور نادریت اس زیر آب نادر الوجود مخلوق کو عطا ہوئی، وہ کسی اور عرضی آبی مخلوق کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس سلسلہ کی ایک بات بھی بہت اہم ہے کہ زیر آب پروردہ ہر نوع کی مخلوق مثلاً مچھلی ہی ہے، خواہ وہ مگرمچھ ہو، مینڈک، آبی سانپ، دریائی گھوڑا، کچھوا یا ننھے ننھے جھینگے کیڑے وغیرہ۔ یہ ساری مخلوق شکاری بھی ہے اور شکار بھی۔ جنگل کے قانون کی طرح سمندر کا قانون بھی یہی ہے کہ ہر کمزور طاقتور کا شکار بن جائے۔ زیر آب گہرائیوں اور تاریکیوں کی گھپاؤں، غاروں اور مونگے مرجان کی جھاڑیوں کی اوٹ آڑ میں معصوم مخلوق اپنی جان چھپاتی پھرتی ہے۔ چھوٹی بڑی مچھلیاں، کچھوے، سانپ وغیرہ ان کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ رات کے سمے جب سمندر پرجوش ہوتا ہے تو نئے آبی کیڑے، کیکڑے وغیرہ جوار بھاٹے کے ساتھ ساحلی کناروں پہ آ پڑتے ہیں۔ بظاہر یہاں ان کے لیے عافیت ہوتی ہے کہ یہاں ان کی دشمن شکاری مچھلیاں نہیں پہنچ پاتی۔ صبح طلوع ہوتے ہی پانی کنارے چھوڑنے لگتا ہے اور بسا اوقات ایسی تیزی سے اترتا ہے کہ یہ معصوم مخلوق کناروں پہ پھنسی رہ جاتی ہے۔ کچھ تو روشنی اور سورج کی تمازت کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاتی ہے، یا نیم مردہ سی ہو کر بریتے پہ ہی پڑی رہتی ہے، جبکہ اکثریت نرم، گیلی اور بھربھری ریت میں اتر جاتی ہے۔ نیچے چونکہ وافر پانی موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ جگہ ان کے لیے جائے امان بن جاتی ہے، مگر تاب کے یہاں ان کے لیے اپنی خوراک حاصل کرنے کا مسئلہ درپیش آتا ہے، جس کی خاطر یہ مخلوق اوپر نیچے اپنی گردش قائم رکھتی ہے۔ اس طرح یا تو کسی آبی پرندوں یا کچھووں کا شکار ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ادھر ادھر سے اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہے۔ آپ نے سمندر کنارے گیلی ریت پہ اکثر چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے سوراخ دیکھے ہوں گے، جن سے ہوا کے بلبلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ انہی سوراخوں کے نیچے یہ سمندری مرواریدی جھینگے، کیڑے، کیکڑے، ٹڈے وغیرہ ہوتے ہیں۔ جوں جوں سورج ابھرتا ہے، یہ اپنی ہل جل سے مزید گہرائی میں اتر جاتے ہیں، جدھر وافر پانی اور ان کے لیے مطلوبہ ٹمپریچر موجود ہوتا ہے۔ جلدی بیماریاں از قسم کوڑ، جزام، ایگزیما، قناق، دھدھر، چمبل، خناریر، حتیٰ کہ پرانے بگڑے ہوئے سوزاک وغیرہ میں بھی ساحل کی ریت میں دھنسے ہوئے کیڑے بڑا کام دکھاتے ہیں۔ خون کی بڑھی ہوئی حدت، پیشاب کی مکروہ بیماریاں، برس، فوتوں کا ورم، مقاد کا الٹنا، ناف کی نادرستگی، جوڑوں کا درد، یہاں تک جسمانی بالوں کی کمی یا زیادتی کا بھی بہدف علاج اسی طریقہ میں موجود ہے۔ اسی طرح نمک، مٹی، زندہ اور مرا ہوا چونا، آب شور، دہی اور دودھ کے حوض میں بھی دو ایک جنسی بیماریوں بڑی خطرناک کا علاج ہوتا ہے۔ آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ مختلف درختوں، پیڑوں کے کھالے کی مٹی، ان کے سائے اور رطوبت، گوند اور پتوں چھال سے بھی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ خاص طور پہ نیم، آم، زیتون، سندل، سرو اور چیڑ کے درختوں کے تنوں سے مریض کو لپٹا اور باندھ کر بھی تپ محرکہ، سل، جگر کے سرطان، سانس دمے کی تکلیف، پھیپھڑوں کا دق، گلے کی گلتیاں اور آنتوں کے کیڑوں کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے کوئی بھی شے ایسی پیدا نہیں فرمائی جس میں انسان کے لیے فائدہ اور شفا نہ ہو۔ جیسے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، جنوں، قدسیوں اور دیگر مخلوقات کو ان کی اقتدار میں رکھ کر ان کے درجات کو ارفع کر دیا۔ اسی طرح انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر
عرض پہ تفویض کرتے ہوئے اس کے سارے ثمرات اور انعامات اس کے تصرف میں دے دیے۔ چونکہ انسان اپنے دائرہ عقل و ادراک میں کل نہیں، اسی لیے مالک کل کی ہر تخلیق و ترکیب، مصلحت و مشیت میں اسے دخل نہیں۔ یہ خاکی محض اپنی زندگی اور ذات کے قریب تر، واضح اور سود مند محرکات سے ہی بہرہ یاب رہا۔ بظاہر کی مضرت اور افادیت ہی اس کے لیے قائم رہی، جبکہ کہا گیا کہ تم جس چیز کو اپنے لیے مضر سمجھ لیتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور یوں بھی اچھی دکھائی دینے والی بری بھی ہو سکتی ہے۔ ساحل کی نرم نمدار ریت کے نیچے ایسے انسان دوست کیڑے کیکڑے بھی ہوتے ہیں جو کوڑ جزام کے مریض کی بیرونی علائش جراثیم صاف کر کے اسے بیرونی اور اندرونی طور پر شفا یاب کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے جونکیں فاسد مادے اور خون چوس کر مریض کو صحت یابی عطا کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ دریا، ندی، نالے میں کھڑے ہوں تو پونگ مچھلیاں پاؤں پنڈلیوں کو کاٹتی رہتی ہیں۔ تکلیف درد تو نہیں ہوتی، بس ہلکی ہلکی سی گدگدی سی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کیڑے کیکڑے بھی عمل کرتے ہیں۔ گلی سڑی کھال، زخموں کے اوپر کا مردہ، جراثیم آلودہ متعفن گوشت یہ کھا جاتے ہیں۔ ان کے منہ کی شفائی لعاب اور اندر کی مقناطیسی لہروں میں قدرت نے کوڑ اور جلدی امراض کے لیے تریاق رکھا ہے۔ خدا کی قدرت کہ جہاں یہ مریض ریت میں دبے پڑے ہوتے ہیں، وہاں یہ مخلوق اندر ہی اندر کہیں سے ان تک پہنچ جاتی ہے۔ دراصل ان کو کھینچنے والی چیز مریض کے زخموں کی سڑانت ہوتی ہے، جو ان کیڑوں کے لیے ایک اشتہا انگیز خوشبو کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فقیروں، درویشوں اور پرانے ویدوں سنیاسیوں کے سینہ بسینہ بھید علم ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو قدرت فطرت کے قریب ہوتی ہیں۔ انہی پہ کائنات کے راز ہائے سربستہ روشن ہوتے ہیں۔ یہ نباز فطرت مسیحا نفس ہوتے ہیں۔ یہ ناخن تدبیر سے تقدیر کی زلف پریشان کو سنوارنے کی جستجو کرتے ہیں۔ قارئین، ان مریضوں میں ایک اور خاتون بھی طبعی موت چل بسی تھی۔ باقی سب تندرست ہو گئے۔ جو اعضاء جھڑ چکے تھے ان کو نئے سرے سے پیدا کرنا تو شاید ممکن نہ تھا، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ وہ ادھورے اعضاء کے ساتھ بھی کسی طور باقی ماندہ زندگی گزار سکنے کے اہل ضرور ہو چکے تھے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ مچھلیاں، کیکڑے، ٹڈے تو ایک طرف، قدرت نے سانپ کے خطرناک زہر میں بھی شفا رکھی ہے۔ سانپ کا زہر چند مہلک امراض کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح بچھو، کالی پیلی بھیڑ، کالی پیلی چیونٹی، شہد کی مکھی، یہ ڈنک مارنے والے جانور ہیں۔ ان سب کے زہروں میں شفا بھری پڑی ہے، لیکن ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آج کا ماڈرن قسم کا انجیکشن انہی کے ڈنکوں کی بدولت ایجاد ہوا۔ آج ہم قریب قریب ہر بیماری کے علاج کے لیے انجیکشن کا استعمال ضرور کرتے ہیں، مگر ان انسان دوست جانوروں کے انجیکشنوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں، غاروں، گھپاؤں، قبروں، باولیوں، کنووں، دریاؤں، سمندروں میں تپسیا اور گیان دھیان اختیار کرنے والے سادھو، سنتوں، بھگتوں اور سنیاسیوں جوگیوں کے لیے نہ تو ادھر کوئی اسپتال ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈاکٹر لیبارٹری وغیرہ۔ یہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیمار بھی پڑتے ہوں گے۔ یہ اپنا علاج خود ہی کرتے ہیں، اور ادھر کے کیڑے مکوڑے اور دیگر جانور، حتیٰ کہ وہاں کے درخت پودے بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی کتاب میں کسی جگہ خوشبوؤں اور بدبوؤں کے ضمن میں سیر حاصل لکھ چکا ہوں، تاہم ایک آدھ بات اور بھی لکھنے کے لائق ہے کہ مخلوقات میں ایسی مخلوق جو نفس دم ہے، وہ اپنے ایک مخصوص خوشبو، مقناطیسی لہروں اور جداگانہ سا رنگ رکھتی ہے۔ انسانی بصارت ایک بالواسطہ وسیلہ ہے، اسے آپ درمیانی ایجنٹ یا میڈیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کسی شکل، منظر یا حالت کو منو ان دیکھنے سے قاصر کہ محض سامنے کی واضح صورت یا خد و خال ہی دیکھ سکتی ہے، جبکہ دھندلکے اور کامل اندھیرے میں اس کی یہ صلاحیت بھی عاجز آ جاتی ہے۔ مالک ارض و سما نے اپنی کمال حکمت سے اسے یوں تخلیق کیا کہ کھربوں نوری سالوں کی دوری پہ چاند، سورج، ستاروں کو تو دیکھے، لیکن چند سینٹی میٹر سامنے یا نیچے اوپر دیکھ نہ پائے۔ اوٹ آڑ بھی اس کے راستے میں حائل ہو جائے، دھند دھول بھی اس کے آگے پردہ ڈال دے،
اگر ذی نفس محض اپنی بصارت پہ انحصار کر لیتا تو وہ محدود محض ہو کر رہ جاتا۔ اللہ علیم و بصیر نے اس کی تقویت اور معاونت کے لیے حصہ شامہ عطا فرمائی، اور حصہ شامہ کی شان بڑھانے کی غرض سے لامسا جیسی لطیف و نفیس حص ودیعت کی۔ اس طرح یہ تمام معاون حصے مل کر کسی منظر، شکل اور حالت کو مکمل کرتی ہیں۔ جدھر بصارت کام نہیں کرتی وہاں شامہ ابھر آتی ہے، اور جہاں یہ کمزور پڑ جائے وہاں لامسا آگے بڑھاتی ہے۔ اب چاہیے تو یوں تھا کہ یہ ساری حصیں صرف انسان کو ہی عطا ہوتی، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، مگر مالک حکمت و مصلحت نے انسان سے کہیں زیادہ اور مکمل یہ حصے ایسے جانوروں، حشرات الارض، وحوش اور کیڑوں مکوڑوں کو عطا کی جنہیں ہم اپنا دشمن، نجس، منحوس اور کسی بھی لحاظ سے درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کی ہر نعمت اللہ کے نیک بندوں یعنی مومنوں کے لیے، جو ہر سانس ہر پل اللہ کا شکر گزارتے ہیں، اس ارض خاک سے پیدا ہونے والی اور اس پہ موجود ہر شے اس خاکی کے لیے ہے جس سے یہ فائدہ اور شفا حاصل کرتا ہے۔ اپنے رب کی حمد و ثنا سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے۔ میں نے دنیا بھر کے کھہ خواری میں سینکڑوں ایسے شفا خانے، آشرم، سینیٹوریم، اوشدھالیے اور مٹھ مراکز دیکھے جہاں دوا، انجیکشن یا آپریشن نام کی کوئی چیز یا حرکت نہیں ہوتی۔ یہاں کا طریقہ علاج قدرتی فطری ہوتا ہے۔ حیرت کہ ہم خود کو زمین و آسمان، علم و حکمت، دین اور دنیا اور آخر و بہشت کا مجاور وارث سمجھتے ہیں، لیکن نہ تو طب نبوی کو کوئی اہمیت دیتے ہیں اور نہ ان شفا بخش نباتات و جمادات سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نہ ہی ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہیں جو جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض سے ہمیں دستیاب ہیں، بلکہ جو آج کے مروجہ علاج و طریقہ سے انحراف کرتے ہیں، انہیں پرانے لوگ کہتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دور جہالت کے طریقے تھے، جبکہ دیکھا جائے تو آج کے ماڈرن علاج انہی قدیمی طریقوں کی جدید شکلیں ہیں۔